शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला दारुल इफ्ता अहल सुन्नत आप इस वक्त मुलाहजा फरमा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आज के सिलसिले में हमारे पास दो मुफ्तियान कराम अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ फरमा हैं। मुफ्ती इरफान मदनी साहब जो कि मरकज़ी दारुल इफ्ता अहल सुन्नत सरदाराबाद में तशरीफ़ फरमा होते हैं, और मुफ्ती जमील मदनी साहब जो कि दारुल इफ्ता अहल सुन्नत नॉर्थ कराची फैज़ मदीना मस्जिद में तशरीफ़ फरमा होते हैं। आप अव्वल ता आखिर हमारे साथ रहिए, सिलसिले को देखिए। मुफ्तियान कराम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। आप कॉल्स कीजिए, SMS कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके सवालात मुफ्तियान कराम से पूछे जाएंगे। दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया अपने रिसाले ज़ियाए दुरूद सलाम इसके सफ़ा नंबर 8 पर हदीस पाक नकल फरमाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़र्ज हज करो, बेशक इसका अजर यानी सवाब 20 गज़ावात में शिरकत करने से ज़्यादा है, और मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना इसके बराबर है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ज़ूर हदीस पाक हमने हज से मुताल्लिक़ सुनी है, तो दुरूद पाक से मुताल्लिक़ हदीस पाक, लेकिन हज का इसमें तज़किरा आया, और अल्हम्दुलिल्लाह मौसम हज शुरू हो चुका है, और शाकान रसूल के काफ़िले जुग दर जुग हरमैन तय्यबैन की तरफ तशरीफ़ फरमा है, और पाकिस्तान में भी एक दो दिन हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फ़्लाइट्स का आगाज़ हो चुका है, और इन दिनों में दुनिया भर से मुसलमानों का आमद का आगाज़ हो जाता है, और बहुत सारे मुसलमान इस वक्त हरमैन तय्यबैन में मौजूद होंगे, और जूँ जूँ दिन बढ़ते जाएंगे ये तादाद लाखों में पहुंचती जाएगी। अब पूछना यह है कि अभी कमोबेश समझ लीजिए कि एक माह से भी ज़ायद, बल्कि एक माह 8 दिन 7 दिन अभी बाकी हैं हज के मनासिक अदा करने के लिए। लेकिन जो हुज्जाज कराम, जो शाकान रसूल अभी से हरमैन तय्यबैन की पुरफ़ज़ा मकाम पर मौजूद हैं और मदीने पाक में मौजूद हैं, वो क्या करें? अभी इन दिनों के अंदर उनकी क्या मसरूफ़ियत होनी चाहिए? इस वक्त वो क्या मामूलात अपनाएं कि जिनकी वजह से उनका वक्त भी अच्छा गुजर जाए, और वो फजूलियात से भी महफूज हो जाएं, और करने वाले कामों में पड़ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अज़्ज़ा वजल हज्जाज किराम इनके जाने का सिलसिला तो शुरू हो चुका है, और सबसे पहले तो हम दुआगो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जो हुज्जाज कराम हरमैन शरीफमैन में पहुँच चुके हैं उनकी, और जो तैयारी कर रहे हैं, पहुंचने वाले हैं या आने वाले दिनों में वहां पहुंचेंगे, सब की हाज़िरियों को कबूल फरमाए, आमीन आमीन। और हम सब को भी इनका सदका अल्लाह तबारक व तआला बार बार हरमैन शरीफैन की सआदत नसीब फरमाए। आमीन। साकिब भाई, हज की आम तौर पर 3 अक़साम होती हैं, हज इफ़रात और हज तमत्तो, हज क़िरान। क़िरान सब में अफजल है, और क़िरान में हज और उम्रा दोनों का इकट्ठा एहराम बांधा जाता है, ठीक है। जबकि हज इफ़राद के अंदर फ़कत हज का एहराम बांध कर जाते हैं। सही। हमारे यहाँ पाकिस्तान से आम तौर पर जो लोग जाते हैं ये हज तमत्तो करते हैं। ठीक है। हज तमत्तो में ये होता है कि यहाँ से उम्रे का एहराम बांध कर जाया जाता है, वहाँ जाके उम्रा के तमाम अराकीन अदा करने के बाद एहराम खोल दिया जाता है, फिर उसके बाद हज तक इंतज़ार किया जाता है। अब इस दौरान काफ़ी वक्त होता है, गैप पड़ जाता है, बाज़ को 1 माह भी मिल जाता है, और जैसे जो अभी लोग गए हैं, और बाज़ को 10 दिन 15 दिन 20 दिन, हर एक को अपनी अपनी जो सीट हुई होती है उसके एतबार से वक्त मिलता है। ठीक है। अब इस सूरत में देखें, हरमैन शरीफैन के अंदर जब हम पहुंच जाते हैं तो हमारे हर अमल पर सवाब बढ़ जाता है। ठीक है। मक्का मुकरमा में हैं तो वहाँ पर तवाफ़ करें, लाखों का सवाब, और अगर मदीना मुनव्वरा शरीफ के अंदर है वहाँ पर भी एक नेकी पर 50,000 नेकियों का सवाब।
تو وہاں رہتے ہوئے عمرہ شریف سے جب فارغ ہو جائیں تو فقہ کرام نے اپنی کتابوں میں یہ تصریح کی ہے کہ اگر یہ حجاج کرام حج کے انتظار میں رہتے ہوئے ان دنوں میں اگر چاہیں تو نفلی عمرے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مسجد عائشہ شریف جا کر یا جعرانہ شریف جا ٹھیک کر، ہے، اسی طرح حدیبیہ کے مقام پر جا صحیح کر، صحیح، یا جہاں کہیں بھی جو حدود ہیں حدود حرم سے وہاں باہر جا پہنچ کر ٹھیک ہے، وہ عمرہ شریف کا احرام باندھیں، ٹھیک ہے، اپنے والد صاحب کی نیت سے سال ثواب کے لیے، والدہ کے لیے، اپنی ذات کے لیے اور دیگر جو فوت شدگان ہیں ان کے لیے، اس طرح وہ جتنے چاہیں عمرے کرے، وہاں پر رہتے ہوئے نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ ماشاءاللہ، اور اگر یہ طواف کرنا چاہیں تو طواف کا بھی ثواب بہت زیادہ ہے، سبحان اللہ، بار بار جائیں، ہر نماز کے بعد پہنچیں، وہاں پر طواف کریں، خواتین بھی جائیں طواف کریں، اسی طرح مرد حضرات بھی طواف کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ طواف کیے جائیں، وہاں پر ذکر اذکار کیا جائے، تلاوت، نوافل پڑھے جائیں، ٹھیک ہے، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا، ٹھیک ہے، کیونکہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے رفیق الحرمین میں اس بات پر تنبیہ فرمائی ہے اور یہ ذہن دیا ہے کہ ہم نے وہاں رہتے ہوئے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا، ٹھیک ہے، جو بھی نیک عمل کر سکتے ہیں، خواہ وہ تلاوت سے تعلق رکھتا ہے، ذکر اذکار سے تعلق رکھتا ہے، یا ثنا خوانی سے، درود پاک سے، یا طواف سے، یا نفلی عمروں سے، ماشاءاللہ، کوئی بھی عمل ہو وہ کرتے رہیں انشاءاللہ العزیز۔ وہاں پر جانے کا چونکہ مقصد ہی یہ ہے کہ نیکیاں ہاتھ آ جائیں سبحان اور اللہ، ہم اپنی مغفرت کروا کے وہاں سے واپس آئیں، سبحان اللہ، تو انشاءاللہ العزیز جو مقصد ہے وہ واپسی تک پورا ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ العزیز۔ انشاءاللہ۔ مفتی صاحب آپ بھی حج کی سعادت پا چکے ہیں، مفتی صاحب بھی حاضری ان کی بھی ہو چکی ہے، مفتی صاحب نے فرما دیا کہ یہ اعمال کریں، لیکن نارملی جو ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا جو لوگ جاتے ہیں ہوٹلوں میں رہتے ہیں اور کاروان کے کاروان جاتے ہیں، کرتے کیا ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جو ان کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جو نہیں ہونے چاہیے، اور ان کاموں کی طرف جو کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمائے ان کی طرف نہیں آ پاتے، وجوہات کیا ہیں اور کرنا کیا چاہیے؟ یہ تو بتا دیے کہ یہ اعمال ہیں اور یہ ہر ایک مسلمان سمجھتا ہے کہ اچھے اعمال ہیں، کرنے چاہیے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ سستی ہو جاتی ہے، اور ابھی جو لوگ موجود ہیں اولاً تو ان کا ذہن ہوگا اور بڑا رکت بھی ہوگی، ذوق بھی ہوگا، لیکن ایک حاضری دو حاضری کے بعد اس کے بعد جو نا پھر وہ ہوٹل ہی ہوتا ہے اور بازار ہوتے ہیں، خریداری ہوتی ہے اور یہ چیزیں ہوتی ہیں، کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں وجوہات تو ایک سمپل سی بات یوں ہے کہ ہم نفس کے وسوسوں میں، شیطان کے وسوسوں میں، اس کے جال میں جلدی ایک دم پھنس جاتے ہیں، اور جو ہمارا ایک مقصد ہوتا ہے اس کی طرف سے ہماری توجہ کافی حد تک کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ابھی یہ ہوتا ہے کہ حج میں تو ابھی تقریباً 38 دن باقی ہیں، ٹھیک، 35 دن باقی ہیں، پھر آہستہ آہستہ ایام یعنی ایک کم ہوتے رہے، طویل عرصہ ہے، تو یوں کافی حد تک بعض اوقات یہ وہ چونکہ طویل عرصہ تو وہ جذبہ کچھ مان بھی پڑ جاتا ہے۔ تو خیر حجاج کرام کو چاہیے کہ ایسے موقع پر اپنے آپ کو بالکل یکسر غفلت میں نہیں گزاریں، جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ مکہ مکرمہ میں ہوں گے، طواف کریں، وہاں کی نیکی ایک لاکھ کے برابر شمار کی جاتی ہے، تو اب یہ گویا آپ کے پاس اتنا بڑا ایک ایڈوانٹیج ہے، اتنا بڑا ایک موقع ہے، چانس ہے اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں اندراج کرانے کا۔ سبحان اللہ، سبحان وہاں آپ سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، لا الہ الا اللہ کہیں، اللہ اکبر پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مزید حجاج کرام کو یہ بھی ایک ترغیب اور ذہن دیا ہے، اور اس میں یہی ہے کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ کوئی اگر نیکی کی بات بتا رہا ہوتا ہے، ہمیں رہنمائی کر رہا ہوتا ہے، تو اس کا جو ثواب بھی ایسا ہی ہے جیسے اس کام کو کرنے والا۔ ٹھیک ہے، تو اب یوں مدنی چینل کے توسط سے حجاج کرام جو اس وقت وہاں پہنچ چکے ہیں، یا اس وقت ہمارے ناظرین میں جو بس منتظر ہیں کہ کب ہمیں فلائٹ لے کے جانب حرمین شریفین سبحان اللہ، پہنچتی ہے، سبحان اللہ، تو ان سب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ حرمین شریفین میں کم از کم ایک قرآن پاک سبحان ضرور اللہ، ختم کریں۔ رہ نصیب، اسی طریقے سے آپ کا مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ جہاں بھی آپ کا قیام ہو، تو اس قیام میں ایک پورا شیڈول ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہاں جی اتنے دن یہاں تو اتنے دن وہاں رہیں گے، تو ممکن ہے کہ یہاں کا کچھ کا شیڈول ایسا ہو کہ 10 دن مکہ مکرمہ کا قیام ہو، اس کے بعد پھر 20 دن یا 15 دن مدینہ منورہ کا، تو جہاں کہیں آپ کا ایک شیڈول تقسیم ہو جائے گا، تو اس کے مطابق آپ نے یہ کم از کم ایک قرآن پاک ضرور
ختم کریں، مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر پڑھیں گے تو مسجد میں پڑھنے کا الگ ایک ثواب ہوگا، مسجد میں بیٹھنا اعتکاف کی نیت سے مزید اجر و ثواب بڑھا دیتا ہے۔ گویا یہ حج پہ گویا کیا نکلے ہیں، نیکیوں کا ایک سلسلہ ان کے لیے کھل چکا ہے، ماشاءاللہ۔ مطلب جس قدر ایک سمیٹنا چاہے نا کوئی آدمی نیکیاں تو وہ سمیٹ سکتا ہے اس سفر میں۔ بس یہ ہے کہ نفس امارہ، شیطان، ان کے وساوس سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے فضول اور صحبت جو ہے وہ اپنے مقصد کو اگر ہم فوکس کریں گے تو اس سے انشاءاللہ کافی حد تک بچت رہے گی۔ اور پھر یہ ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں فضول جو صحبتیں ہیں، فضول مصروفیات ہیں، ان سے اپنے آپ کو وہاں پہ بچانا ہے، اور ان متبرک مقامات کی جو عظمت ہے اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، جیسے فضائل مکہ، فضائل مدینہ، سبحان اللہ، جیسے ان چیزوں کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم جس مقام پر ہیں آیا وہ مقام اللہ تعالیٰ کی نظر میں کتنا متبرک ہے، کتنا عظمت والا ہے اس چیز کا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے عاشقان رسول کی جو 130 حکایات نامی ایک بہت کتاب پیاری کتاب ہے، مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوئی ہے، طبع ہوئی ہے، تو اس کتاب کو ایک حاجی سمجھو اس کے لیے ایک تحفہ ہے، یہ وہاں جا رہا ہے، وہاں جانے والوں کی کیا کیفیت رہی ہے، اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا، جیسے کعبۃ اللہ شریف کو دیکھتے ہوئے ہمارے بزرگوں کی کیا کیفیت و دقت ہوتی تھی، سبحان اللہ، اسی طرح بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہونے کے وقت ایک امتی کی کیا کیفیت ہونی چاہیے کہ وہ کس عظیم بارگاہ میں آیا ہوا ہے۔ تو یہ ہمارے اسلاف کے جو واقعات ہیں، یہ عاشقان رسول کی 130 حکایت اس کتاب کے اندر، تو اس کو پڑھنے سے بھی نا ایک ذوق بنے گا، جب ذوق بنے گا تو وہ جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک طویل وقت ہوتا ہے تو ہم ادھر غفلتوں میں پڑ جاتے ہیں، تو اس سے بزرگوں کے واقعات پڑھنے سے انشاءاللہ یہ فائدہ ہوگا کہ ہم اپنے جو مقصد کو جو لے کے گئے تھے نا، انشاءاللہ اس مقصد سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، انشاءاللہ، اور انشاءاللہ کامل طور پر انشاءاللہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ انشاءاللہ، تو اپنے وقت کو بس یوں سمجھیں کہ غفلت میں نہیں گنوانا، ایک بس یوں سمجھیں کاؤنٹ ڈاؤن کا سلسلہ ہے، آپ کو 40 دن اکثر 40 42 45 دن کا ایک یہ پورا اکثر پیکج ہوتا ہے عمومی اعتبار سے، تو آپ یوں سمجھیں کہ ایک ایک دن آپ کی زندگی کا بہت زیادہ قیمتی ہو چکا ہے، سبحان اللہ، اور سیزن کے وقت کوئی بھی بازار دنیاوی اعتبار سے کسی چیز کا سیزن ہو، جیسے عید کے قریب جو سیزن ہوتے ہیں، کوئی بھی آدمی جو تاجر ہے وہ ایک دن بھی، ایک گھنٹے بھی اپنی شاپ کو، اپنے اسٹال کو بند نہیں کرتا، اور آخری جو 10 دن رہ جاتے ہیں عید کے قریب کے، تو اس میں تو یوں سمجھے اسٹالز 24 گھنٹے تک بھی کھل رہے ہوتے ہیں، ڈیوٹیاں چینج ہو رہی ہوتی ہیں، اس ٹائم تم آنا، فجر تک، صبح سحری کے وقت تو تک لوگ اب جب لوگ یوں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس حوالے سے اب یہ ہمیں بھی سوچنا سمجھنا ہے، حجاج کرام کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ آپ کا اب شب و روز انتہائی قیمتی ہو چکے ہیں، اور یوں سمجھیں کہ آپ وہ منتخب لوگ ہیں اربوں لوگوں میں، بے شک، بے شک، آپ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو چن لیا ہے سبحان اللہ، اپنے پاک در کی حاضری کے لیے، اپنے محبوب کے پاک در کی حاضری کے لیے چن لیا ہے۔ تو جب آپ ایک منتخب ہیں، اور منتخب افراد کو بھی چاہیے کہ اپنا جو وقت ہے اس کو بھی وہ کامیاب بنائیں، اور جس عام لوگوں مقصد سے کے ہٹ لیے کر اپنا وقت بالکل جس مقصد کے لیے آپ کو چنا گیا ہے اس مقصد میں پائے تکمیل تک اس تک پہنچیں، اور یہ ہے کہ ہر لمحے کی اگر قدر و قیمت جانیں گے تو انشاءاللہ بہت اچھے انداز میں سفر حج گزرے گا۔ انشاءاللہ مفتی صاحب نے بہت ہی پیاری توجہ دلائی کہ آپ اربوں مسلمانوں میں سے، اربوں لوگوں میں سے آپ کو چن لیا گیا ہے، اپنے وقت کو غنیمت جانیے، اچھی صحبت اختیار کیے، باتیں تو بہت اچھی ہیں، سمجھ بھی آتی ہیں، اور ہر مسلمان کا ذہن بھی ہوتا ہے کہ عبادت کرے، جو بھی جاتا ہے حرمین طیبین اس کا ذہن یہی ہوتا ہے کہ میں وہاں عبادت کروں گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤں گا، دعائیں مانگوں گا، اپنی مغفرت کروا کر آؤں گا، بخشش کروا کر آؤں گا، لیکن صحبت وہ ان کاموں سے روک دیتی ہے۔ ہم جاتے ہیں، اگرچہ لوگ جاننے والے نہیں ہوتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہوٹلز کے اندر رومز ہوتے ہیں، کمروں کے اندر 3 افراد 4 افراد 5 افراد وہ ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک دن 2 دن کے بعد وہ جتنی بھی اجنبیت ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے، اور پھر اگر اچھا ساتھی نہ ملے، اچھا مصاحب نہ ملے، صحبت اچھی نہ ملے، تو اگرچہ ذہن بنا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے اس حوالے سے بھی ذہن بنانا ہے، اور جو حجاج کرام تشریف لے جا چکے اگر ہمارا سلسلہ دیکھ رہے ہیں ان سے
بھی عرض ہے اور جن کی ابھی روانگی عنقریب انشاءاللہ ہو جائے گی، اللہ تعالی ہمیں بھی ان عشاقان رسول میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس سال بھی یہ سعادت حاصل ہو سکتی ہے۔ تو جو ابھی جانے والے ہیں سب سے مدنی التجا ہے کہ اپنے جو ارد گرد دوست ہیں، آپ کے جو ساتھی ہیں، روم میٹس ہیں، ان کے حوالے سے غور کر لیں۔ اگر یہ آپ کا وقت ضائع کرنے والے ہیں تو ان سے جو شریعت اجازت دیتی ہے اس حساب سے آپ ان سے دور رہیں، عبادت کے اندر مصروف رہیں، بلکہ ان پر بھی انفرادی کوشش کیجیے، ان کو بھی اپنے ساتھ عبادت میں ساتھ رکھیے، نوافل پڑھیے، قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، اور جو مفتیان کرام نے ارشاد فرمایا اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ عاشقان رسول کی 130 حکایات، اتنی شاندار کتاب ہے، اتنی ذوق پیدا کرنے والی کتاب ہے کہ ہر حاجی کو کہ جو حج کے لیے جا رہا ہے، عمرے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو اس کتاب کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ بہت ساری زبانوں میں اس کا ٹرانسلیشن بھی ہو چکا ہے، اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہاں حرمین طیبین کی جو سرزمین ہے اس کا ادب بھی نصیب ہوگا، حاضری بھی باذوق بنے گی، اور انشاءاللہ عمل کرنے کی بھی سعادت حاصل ہوگی۔ موبائل PDF پہ بھی جی، یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر تمام کتب جو کہ مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوتی ہیں، جو المدینہ العلمیہ جن کتب پر کام کرتا ہے الحمدللہ موجود ہوتی ہے۔ المدینہ لائبریری یہ سافٹ ویئر ہے، موبائل اپلیکیشن ہے، آپ اس کو انسٹال کر لیجئے، انشاءاللہ تمام کتب آپ کو بآسانی دستیاب ہوں گی۔ ان کو اپنے پاس محفوظ کریں۔ رفیق الحرمین، عاشقان رسول کی 130 حکایات، اور اسی طرح نماز کے احکام، کیونکہ آپ جب گئے ہوئے ہیں تو فارغ ہیں، وقت موجود ہے، تو نماز کے احکام کتاب کو بھی ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، اس کو بھی پڑھ لیجئے، اور بھی جو اچھی کتابیں ہیں بالخصوص رفیق الحرمین کا بار بار مطالعہ کیجئے، اور وہاں بھی حرمین شریفین میں تربیتی اجتماعات کا مختلف جگہوں پر الحمدللہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو موقع ملے، کہیں سے پتہ چلے کہ دعوت اسلامی کے تحت ایسا ہو رہا ہے تو اس میں بھی ضرور شرکت فرمائیں۔ کال ہمارے پاس موجود ہیں، دو مفتیان کرام بھی الحمدللہ تشریف فرما ہے۔ پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی، پلاسٹک جو کہ کمروں میں بچھائی جاتی ہے، اگر اس پر بچہ پیشاب کر دے تو کیا پہنچنے سے وہ پاک ہو جائے گی؟ جی حضور۔ جی، انہوں نے پوچھا کہ پلاسٹک جو کمروں میں بچھائی جاتی ہے زمین پر، کارپیٹ کی طرح، کارپیٹ کی طرح ریگزین ہو یا اس طرح کی کوئی قسم کی چیز ہوتی ہے، بالکل پلین ہوتی ہے۔ جی جی بالکل۔ ہر وہ چیز کے جو بالکل پلین ہو، جیسے یہ چٹائیاں جو پلاسٹک کی ہوتی ہیں بالکل ریگزین کی طرح، یہ والی چٹائیاں ہوں، یا اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز کہ جو پلین ہے، اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر کپڑے کے ساتھ اسے صاف کر دیا جائے اس طرح کہ نجاست کا اثر زائل ہو جائے تو اب وہ پاک ہے، اور اس کو خشک کر دیا جائے، اسے صاف کر دیا جائے تو پاک ہے۔ اور ہر وہ چٹائی کہ جس میں مسام ہوتے ہیں، جیسے وہ لکڑی پتوں کی چٹائیاں ہوتی ہیں، اسی طرح پلاسٹک کی بعض ابری ہوئی ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح، تو اگر ان کے اندر مسام ہیں تو انہیں پھر دھونا پڑے گا۔ اچھا، اب اس کے دھونے کے پھر 2-3 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اسے بہتے پانی میں، جیسے دریا میں یا نہر میں یا نل چلا دیا جائے، اور اس طرح دھویا جائے کہ آپ کو ظن غالب ہو جائے کہ جو اس کے اندر نجاست تھی وہ بہہ گئی ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے، ظن غالب یعنی آپ کو بس لگے کہ اتنا پانی میں نے ڈال دیا ہے کہ اگر نجاست ہوتی تو نکل جاتی ہے، جی نکل چکی ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس چٹائی کو دھویا جائے، یا جیسے قلین ہے اسے دھویا جائے، برتن کے ساتھ پانی ڈال کر دھوتے ہیں، بہتا پانی نہیں ہوتا، تو اسے دھونے کے بعد لٹکا دیا جائے یہاں تک کہ تمام قطرہ قطرہ کر کے پانی نکل جائے، یہاں تک کہ ایک بوند بھی اب اس میں سے باقی نہ نکلے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ یہی عمل کیا جائے، پھر تیسری مرتبہ یہی عمل کیا جائے، تو اب یہ چٹائی پاک ہوگی۔ وہ چٹائیاں کہ جن کے اندر مسام ہوتے ہیں، اور کارپیٹ بھی اسی میں شامل ہے، اور دریاں وغیرہ جو ہوتی ہیں بنی ہوئی، وہ بھی دھاگے کی دریاں ہوتی ہیں، وہ بھی اسی کے اندر شامل ہیں۔ اچھا، جو آپ نے فرمایا نا کہ سارے قطرے اس کے نکل جائیں، آپ کو ایک بوند بھی نہ گرے، تو یہی مراد ہے کہ اس کا خشک ہونا بھی مراد ہے؟ ایک تو نا گیلی گیلی لگ رہی ہے لیکن قطرات نہیں گر رہے، بس قطرات گرنا بند ہو گئے، لیکن اس کو خشک ہوتے ہوئے، جس کو کہتے ہیں نا ابھی گرم ہو گئی، اب ٹھنڈی نہیں ہے، خشک ہونا ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ چونکہ وہ نچوڑنے کے قابل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اگر یہ نچوڑنے والی ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ نچوڑنا اتنی طاقت سے، اپنی طاقت سے، کہ اس میں قطرہ بھی اب باہر نہ نکلے۔ چونکہ یہ نچوڑ نہیں سکتے تو اس لیے حکم یہ دیا گیا ہے کہ اس کو لٹکا دیا جائے یہاں تک کہ قطرہ قطرہ کر کے سب نکل جائے، اور اب کوئی بھی قطرہ باقی نہ رہے، کوئی بوند پانی کی زمین پر نہ گرے۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ جی۔ ایک اور کال چلائیے۔
میرا سوال یہ ہے کہ میں نے آج عمرہ کے لیے عرب شریف کا اقامہ لے رکھا ہے اور میرا ارادہ اس سال حج کا ہے، اور کہ میں نے 14 اگست کی ٹکٹ جو کہ لاہور سے ریاض اور ریاض سے انشاءاللہ مدینہ المنورہ جائے گی خرید رکھی ہے، جو کہ غالباً 3 ذوالحجہ بنے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں حج کی کون کون سی اقسام کا احرام باندھ سکتا ہوں؟ جواب عنایت فرمائیے۔ جی حضور، یہ ایک اچھا سوال پوچھا ہے۔ احرام کی نیت کے حوالے سے آخری ایام ہے تو مفتی صاحب نے حج کی 3 صورتیں بھی بیان کی شروع میں، تو یہ کس کس کے اہل ہیں، کون کون سی کی نیت کر سکتے ہیں اور کس کی نہیں کر سکتے؟ اچھا، یہ بھی ارشاد فرمائیے گا کہ یہ انہوں نے مخصوص ویزا لیا ہے، اقامہ لیا اور اس کی بنیاد پر غالباً تصریح وغیرہ لے کر یہ جائیں گے، تو جو نارمل حج کے پیکج لے کے جاتے ہیں گورنمنٹ کے ذریعے پرائیویٹ، تو وہ بھی اگر ان دنوں میں پہنچے ہیں تو ان کے لیے بھی کیا یہی حکم ہوگا جو آپ ارشاد فرمائیں گے یا کچھ اور کریں گے وہ؟ دیکھیں اس کے اندر جیسے ان کا جو یہ شیڈول انہوں نے اپنا بیان کیا ہے کہ لاہور سے مدینہ منورہ، پھر وہاں سے ریاض، ریاض اور مدینہ چونکہ یہ میقات سے باہر ہے، ٹھیک ہے، تو اب جب یہ ریاض سے انٹر ہوں گے تو میقات آئے گا رستے میں۔ لاہور سے ریاض جا رہے ہیں، ریاض سے مدینہ منورہ، اور جہاں پھر سے مدینے سے پھر یہ آگے، تو اگر یہ مدینہ منورہ سے اگر مکہ آئیں گے یا ریاض سے آئیں گے تو یہ چونکہ دونوں شہر یہ میقات سے باہر ہیں، اچھا ٹھیک ہے، تو اس وقت ان کی حیثیت آفاقی حاجی کی ہوگی جو میقات کے باہر رہتے ہیں۔ تو آفاقی حاجی جو ہے نا یہ حج افراد بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، حج تمتع بھی کر سکتا ہے اور حج قران بھی کر سکتا ہے، تینوں کر سکتا ہے، تینوں قسم کے حج کر سکتے ہیں۔ اب چونکہ یہ فرما رہے ہیں کہ 3 ذی الحجہ، تو چونکہ حج کے قریب ایک ایام ہیں، 6-7 دن رہ جاتے ہیں، 4 دن بلکہ، تو اب ان کو 8 تاریخ کو تو ویسے ہی حجاج کرام حج کا ویسے ہی احرام احرام باندھ باندھنا لیتے ہوتا ہے، ہیں، تو اب یہ 3 ذی الحجہ کو اگر پہنچتے ہیں تو ان کے پاس 4 5 6 7 یعنی یہ تقریباً 4 دن کا ایک مزید دن عام لوگوں کے حج کے احرام باندھنے سے پہلے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو تمام جو حج کی اقسام ہیں 3 حج افراد، تمتع اور قران، ان تینوں قسم کے حج کی اقسام میں حج قران یہ سب سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، تو اب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو حج کیا تھا وہ حج افراد تھا یا تمتع تھا یا قران تھا، تو اس میں علماء کی اپنی مختلف آراء اور رائے ہیں، لیکن دلائل سے یہی بات قوی طور پر ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو حج کا احرام باندھا تھا وہ حج قران تھا۔ تو اس حج قران میں وہ ایک ہی احرام ہوتا ہے، اسی احرام میں عمرے کی اور اسی احرام میں حج کی، ان دونوں کی نیت کو شامل کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، قران کا معنی بھی ملانا ہے، تو گویا ایک احرام میں 2 عبادتوں کو جمع کر لیا جاتا ہے، صحیح، تو ان کے لیے حج قران اگر کرنا ممکن ہو تو حج قران کا جب احرام باندھ لیں گے تو یہ عمرہ ادا کرنے کے بعد ابھی احرام کھولیں گے نہیں، ٹھیک ہے، یہ جیسے عمرے کا طواف بھی کر لیں گے، سعی بھی کر لیں گے، ابھی ان کو حلق نہیں یا کروانا، قصر نہیں کرنا، ٹھیک ہے، یہ احرام ہی کی حالت میں باقی رہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جب حجاج کرام کا اپنا 8 ذی الحجہ کے حساب سے مینا شریف جانے کا ہو تو یہ ان کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے، جو بھی ارکان مناسک ہیں وہ ادا کریں، اور جب یہ حج کے ایام آ جائیں گے رمی کر لیں گے، اس کے بعد یہ قربانی ہو جائے گی، اس کے بعد پھر جو حلق یا قصر کا معاملہ ہوگا تو اس پر ان کا احرام کھل جائے گا۔ ٹھیک ہے، البتہ چند ایک باتیں جیسے وہ طواف زیارت تک موقوف رہیں گی، احرام کی پابندیوں میں وہ طواف زیارت کرنے سے کمپلیٹ یہ احرام کی مکمل طور پہ پابندیوں سے باہر آ جائیں گے، تو حج قران کرنا اگر ان کے لیے ممکن ہے، چونکہ ابھی 4 دن مزید ان کو احرام کی حالت میں ہی رہنا ہے، تو حج قران یہ افضل ترین حج ہے، اور زندگی میں اللہ تعالیٰ نے یہ موقع سعادت عطا کی ہے تو حج قران بھی کریں، جو آخری فلائٹس میں ان کے لیے ان ممکن کے لیے ایک آسان ہے، اور عام طور پہ آخری جو فلائٹ جن کی ہوتی ہیں تو ایک تعداد ایسی ہوتی ہے جو حج قران کی نیت کر لیتی ہے، اس میں دشواری اگرچہ آئے گی، 3-4 دن احرام کی پابندیاں مزید اس کو، پابندیاں بڑھ جائیں گی، لیکن انشاءاللہ جتنا عمل دشوار ہوگا میزان عمل پر اتنا وزن دار ہوگا۔ یعنی مین تو دیکھیں اصل ہے کہ کپڑے جو ہم سلے ہوئے پہنتے ہیں نارملی
اس کی بجائے اس نے 2 چادریں پہننی ہیں. بقیہ تو پابندیاں کوئی ایسی نہیں ہیں، اگر کوشش کی جائے تو بآسانی جو ہے. کافی حد تک تو بچت ہو ماشاء جاتی ہے، بس اس میں یہ جیسے بالوں کا معاملہ ہوگا، جی، بال نہ احتیاطیں ہیں، ٹوٹیں، اسی خوشبو طریقے کے سے معاملات ہیں. خوشبو وغیرہ سے بچنا ہے. اب یہ جا رہے ہوں گے آ رہے ہوں گے، کوئی اپنی چادر صحیح کر رہا ہوگا تو ان کو اپنا سر کو صحیح. چہرے کو بھی بچانا ہے ٹھیک ہے. تاکہ کسی اور کی چادر نہ لگ جائے. جی جی. تو اس طرح کی کچھ پابندیاں ہیں. یہ انشاءاللہ اس میں لطف بھی بہت ہے، ان پابندیوں سبحان میں اللہ. لطف بھی یہ بہت تو آتا ہے. تڑپتے ہیں شاکان رسول کہ ہمیں یہ سعادت ملے کہ ہم یہ پابندیاں ہم پر بھی آئیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار احرام باندھنے کی سعادت عطا فرمائے. حضور ایک غلط فہمی ہو سکتی ہے، اگرچہ مفتی صاحب نے شروع میں جب اقسام بیان کی تھی تو وضاحت ہو گئی تھی، آپ کے جواب میں بھی اس کی وضاحت ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ بعض افراد سمجھنے میں غلطی کر جاتے ہیں. ایک احرام باندھنا ہے اور ایک ہی احرام سے حج اور عمرہ کرنا ہے. اس سے مراد کیا ایک چادر تو نہیں ہے، جیسا کہ کچھ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ 2 چادریں لے لی ہیں تو بس وہی پہننا ہے اور اسی وہ ایک احرام ہے، دوسرا نہیں لینا. اور جس کے اندر آپ نے کہا کہ 2 احرام ہوں گے تو 2 احرام الگ خریدنے پڑیں گے، یہ تو مراد نہیں ہے کہ نہیں، آپ. یہ احرام کی چادریں یہاں مراد نہیں ہیں. جی جی. احرام نام ہے کچھ پابندیوں کا. ٹھیک ہے. جب ہم حج کا یا عمرے کا، حج تمتع، قران یا افراد یا ویسے ہی نارمل عمرے کا جب احرام باندھتے ہیں عام بقیہ ایام میں، مہینوں میں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ پابندی اپنے اوپر عائد کر لی. ٹھیک ہے. اس کو ایک مثال سے یوں سمجھاؤں گا، جیسے ہم نماز پڑھنے سے پہلے کھا سکتے ہیں، ٹھیک. پی سکتے ہیں، صحیح. ہم بات چیت کر سکتے چل ہیں، پھر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چل پھر سکتے ہیں، جو بھی جائز کام ہے ہم نماز سے پہلے کر سکتے ہیں. لیکن جب ہم اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہو جاتے ہیں، اس تکبیر کا نام ہے تکبیر تحریمہ. حرام کرنے والی. اب جب تکبیر تحریمہ کہہ کے ہم نماز میں داخل ہو گئے نا، تو اب کھانا بھی جائز نہیں ہے، پینا بھی جائز نہیں ہے. سلام کرنا کتنی بڑی نیکی کا کام ہے، ہم کسی کو سلام بھی نہیں کر سکتے. سلام کا جواب دینا یہ بھی اب ہم نہیں کر سکتے، اب یہ ناجائز ہو گئے. ٹھیک. تو اسی طریقے سے جب ہم عمرے کا یا حج کی کسی بھی قسم کا جب ہم احرام باندھتے ہیں، تو احرام نام ہے اپنے اوپر کچھ پابندیاں عائد کرنے کا. وہ مخصوص قسم کی پابندیاں جو حج عمرہ کرنے والے ان کو پتہ ہیں. ان پابندیوں کو اپنے اوپر عائد کرنا. ان پابندیوں میں سے ایک پابندی یہ بھی ہے کہ جو مرد حاجی یا عمرہ کا احرام باندھنے والا ہے وہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنے گا. یعنی اب ہم یوں کہہ لیں کہ احرام کی نیت کرنے والا ہے، احرام کی نیت جب کر لی تو اب وہ اس صورت میں سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنے گا، یہ بھی ایک پابندی یہ ہے. ایک پابندی ہے. ٹھیک ہے. تو اب وہ جو 2 چادریں ہیں وہ گویا اس پابندی کا عمل، چونکہ اصل سلے میں ہوئے کپڑے ایک تو نہیں ایسی پہن پابندی ہے نا جو نظر آ رہی ہوتی نظر ہے، آ رہی تو ہے. اس وجہ سے اس کے ساتھ احرام کا لفظ. ہاں، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے اپنے 2 چادریں خریدی ہیں تو بس ان 2 چادروں میں ہی حج کرنا ہے، انہی 2 چادروں کو پہن کر عمرہ کرنا ہے، نئی کوئی چادر نہیں آئے گی. بلکہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے تو حجاج کرام اور معتمرین کے لیے ایک مشورہ ہے کہ آپ ایک سے زائد احرام کی چادریں رکھیں کہ بسا اوقات وہ کسی چیز میں اٹکنے سے پھٹ جائے، ناپاک ہو جائے، کوئی بھی ایسی صورت بن جائے. تو 2 چادریں جو ملبوس تھیں احرام کی حج یا عمرے کی نیت کرتے وقت، انہی میں انہی احرام کی چادروں میں حج یا عمرہ کمپلیٹ کرنا یہ کچھ ضروری نہیں ہے. چینج بھی کر سکتے ہیں. اگر وہ میلی ہو چکی ہیں تو آپ دوسری 2 چادریں نہانے کے لیے جاتا ہے تو تو اس کے بعد دوسری چادریں پہن لیں. لیکن اس میں اس کا خیال رکھیں کہ ان چادروں کو اب نئی خوشبو نہیں لگانی. اچھا. جو خوشبو آپ نے احرام کی نیت کرنے سے پہلے چادروں پہ لگائی ہوئی تھی بس وہی مہک برقرار ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. اب نئی احرام کی چادریں پہننی ہیں تو ان کو خوشبو مزید اب نہیں لگا سکتے، کیونکہ اس وقت آپ احرام کی حالت میں، اور احرام کی حالت میں خوشبو کا استعمال جائز نہیں. تاکہ بھائی یہ بھی دیکھا وہاں پر لوگوں میں ایک بات یہ بھی رائج ہے، ذہن میں پختہ ہے کہ جو احرام ایک مرتبہ عمرے کے لیے پہن لیا اب وہ دوسرے عمرے کے لیے نہیں پہنے گا. یہ سوال بھی آتا ہے ہمارے پاس. اور جب دوسرا عمرہ کرے گے، اگر کوئی پہن رہا ہے، کوئی نہیں پہن رہا، وہی پرانا پہن رہا ہے، تو اس کو آبجیکشن بھی کرتے ہیں، صحیح تنبیہ کرتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو، تم دوسرا عمرہ کر رہے ہو اور احرام وہی پچھلا والا چلا رہے ہو، اس طرح عمرہ نہیں ہوتا. صحیح. تو یہ بھی کافی یعنی کہ دیکھا ہے کہ عدم علم کی وجہ اس سے کو تھوڑا سا یوں بھی موڈیفائی کیا جا سکتا ہے کہ بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ ایک دفعہ جو سفر کیا نا اس میں تو وہ چلا لیتے ہیں، لیکن اب دوبارہ کبھی اس کو ویزا ملا، نئی دفعہ جانا ہوا، سعادت ملی، تو اب کہتے ہیں وہ پہلے والا استعمال نہیں ہوگا. تو یہ چیزیں بھی ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ ایسا نہیں فرما رہے ہیں. ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمارا سلسلہ حج کے موضوع پر نہیں ہے، لیکن کچھ کال آ گئی تو الحمدللہ حج کے مسائل بھی ہم نے سنے.
حج کے احکام پر ایک باقاعدہ سلسلہ احکام حج استاد محترم مفتی علی اصغر عطاری دامت برکاتہم العالیہ الحمدللہ فرما رہے ہیں. 2 سلسلے ہم مدنی چینل پر دیکھ چکے ہیں ہر اتوار کم و بیش رات 10 بجے. کل بھی ہم نے گزشتہ رات بھی الحمدللہ یہ سلسلہ مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھا. انشاءاللہ آئندہ اتوار بھی یہ سلسلہ ہوگا. تو آپ اس سلسلے کو دیکھیے. اس سلسلے کو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں. پہلے بھی الحمدللہ یہ سلسلے ہوئے. مفتی صاحب ہر سال ہی اس حوالے سے کافی محنت فرماتے ہیں اور یہ سلسلے کرتے ہیں اور بڑی پریزنٹیشن کے ساتھ تیاری کے ساتھ یہ سلسلے ہوتے ہیں. ان کو ملاحظہ کریں کہ انشاءاللہ اس طرح کے مسائل سیکھنے کا موقع ملے گا. مختلف مواقع پر مختلف مقامات پر اور بالخصوص مدنی چینل پر الحمدللہ حج تربیتی اجتماع بھی نشر کیا جاتا ہے. اس سال بھی الحمدللہ حج تربیتی اجتماع ہوا اور ہم نے اس کو دیکھا, اس کی مسائل سنے. اگر آپ اس کو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بھی کئی مرتبہ الحمدللہ حج تربیت فرما چکے. اس کی بھی ویڈیوز کلپس وغیرہ ہم حاصل کرنا چاہیں تو ہمیں میسر آ سکتے ہیں. سیکھنا چاہیں سمجھنا چاہیں تو الحمدللہ دعوت اسلامی بہت زیادہ مواقع ہمیں فراہم کرتی ہے. ایک کال مزید سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی میرا نام علی انور کولنگی ہے. میں ضلع دادو تعلقہ میرٹھ سے بات کر رہا ہوں. جی میرا جو کاروبار ہے وہ کاروبار اناج کا ہے. اناج میں اسٹارٹ کرتا ہوں, بعد میں وہ جو ہے اس کا ریٹ ہے ابھی جیسے گندم کا ریٹ 1200 ہے وہ میں لے کر اپنے پاس رکھتا ہوں, پھر وہ بیچتا ہوں. اس کا ابھی ریٹ 1300 ہو گیا ہے. وہ مجھ کو حلال ہے یا حرام ہے؟ جی حضور, یہ بھی کثرت سے پوچھے جانے والے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے. جی اس طبقے کے لیے یہی مسائل ہیں تو پوچھتے ہیں یہ لوگ. اناج 1200 پہ خریدنا جی جی اور پھر اس کو 1300 کے اندر بیچ چند دینا. دنوں کے بعد وقفے کے ساتھ یہ بیچ دینا جبکہ اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے. اس کو ذخیرہ اندوزی کہا جاتا ہے. یہ اسی وجہ سے شاید ان کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ یہ ذخیرہ اندوزی ہے اور احادیث کے اندر اس کی ممانعت کی گئی. ذخیرہ اندوزی عام طور پر 2 طرح کی ہوتی ہے. اگر ہم کتابیں دیکھیں جی جی. تو شریعت میں ہمیں اس کی کچھ وضاحت ملتی ہے. وہ اس طرح کے ایک ذخیرہ اندوزی وہ ہے کہ جسے شریعت نے سخت ناجائز کہا, ٹھیک ہے. کہا کہ یہ ممنوع کام ہے, حرام کام ہے, ایسا ٹھیک ہے. مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس کی طرف اشارہ ہمیں روایتوں سے بھی ملتا ہے. صحیح. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے غلہ مسلمانوں کے لیے روک لیا, تھا وہ مسلمانوں کے لیے بازار میں نکالنے کے لیے لیکن اس کو اپنے گھر میں روک لیا, ان سے روک لیا, تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو افلاس میں محتاجی میں مبتلا کرے گا. اور ایک بیماری کا ذکر فرمایا کہ اس کو کوڑ کی بیماری, جذام کوڑ کی بیماری اس کو لگ جائے گی. یعنی کہ یہ اندیشہ موجود ہے کیونکہ یہ سخت ناجائز کام ہے. اور یہ ہے کیا, وہ اس طرح ہے کہ انسانوں یا جانوروں کے جو بنیادی خوراکیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. یہ ان کی جو خوراک ہے اس سے اپنے پاس روک لینا اس نیت سے کہ جب ریٹ بڑھ جائے گا تو تب میں اس کو بازار میں نکالوں گا, لوگوں کو حاجت ہے. اور لوگوں کو اس کی حاجت ہے. ٹھیک ہے. تو اس پر علماء نے یہ فرمایا کہ اگر یہ صورت اس طرح بنے کہ لوگوں کو حاجت ہے, اس کے روکنے کی وجہ سے لوگوں کو ضرر لاحق ہوتا ہے, تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں, اگر یہ نہیں نکالے گا تو لوگوں کو کہاں سے ملے گی؟ مارکیٹ میں کہیں بھی وہ اویلیبل نہیں ہے. صحیح. اور پھر اس نے وہ چیز اپنے کہیں قریبی اسی شہر سے یا شہر کے قریب کہیں سے خریدی ہو, اور اب اس پر لازم ہے کہ یہ فوری طور پہ باہر نکالے. اب اس کو یہ روکے گا تو یہ ذخیرہ اندوزی ہے جو کہ ناجائز ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بازار میں تو اویلیبل ہے, کیسے کوئی دقت والی بات نہیں, بازار میں نکلے کسی بھی شاپ سے آسانی کے ساتھ مل سکتی ہے, یا اس نے خود اپنی زمین پر کاشت کی ہے, اسے یہ روک لیتا ہے اس انتظار میں کہ ریٹ بڑھ جائے گا تو تب میں بازار میں نکال دوں گا. تو فرمایا چونکہ اس میں لوگوں کا نقصان نہیں ہے, بازار میں وہ چیز اویلیبل ہے, تو یہ ناجائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ہر جو ذخیرہ کرنا وہ ذخیرہ اندوزی کی جو وعید ہے اس کے تحت پھر جس میں ذخیرہ اندوزی کرنے والے کو خاطی قرار دیا گیا اور اس کے لیے مذمت بیان کی گئی اور وعیدیں بیان کی گئی, یہ وہ ہے جس میں لوگوں کا ضرر ہے
اور اس نے روک کے رکھی ہوئی ہے اور بازار میں اویلیبل اب یہ جو ہمارے حضرت نے سوال کیا ان کو ہم کیا کہیں گے؟ ان کی جو بظاہر صورت ہے وہ یہ، چونکہ ہمارے ہاں جو عام طور پر صورتیں پائی جاتی وہ یہی ہوتی ہے کہ بازار میں وہ چیز اویلیبل ہوتی ہے مل رہی اور انہوں نے اپنی انویسٹ کی ہے اور چیز خرید کے، گندم ہے، چاول ہے، وہ اپنے گھر میں روک لی، 1 مہینے تک ریٹ بڑھ گیا تو پھر اس کو بازار میں نکال دیا، تو یہ ناجائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ناجائز نہیں ہے۔ ایک اور کال چلائیے۔ میرا سوال مفتی صاحب سے ہے کہ انگلی کے برابر ٹہنی اور ایک ہاتھ سے لمبی ہو تو کیا اس کی آڑ میں نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی کیا وہ سترہ بن سکتی ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایسا پودا کہ جس کے بڑے بڑے پتے ہوں اور کوئی بھی پتا انگلی کے برابر موٹا نہ ہو، تو ایسے پودے، کیا ایسا پودا سترہ بن سکتا ہے؟ جی حضور، سوال تو بنتا ہے، پارک میں اگر کسی میدان میں جہاں پودے لگیں اور ایسی صورت آ جائے، ٹہنیاں ہیں، پودے ہیں، پتے ہیں، کیا ان کو سترہ بنا سکتے ہیں؟ ان کے آڑ کے اندر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ سترہ بنانے کی جو حاجت اور ضرورت پڑتی ہے وہ اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ ہم ایسی جگہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ جہاں سے کوئی بھی مسلمان گزرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب چونکہ نمازی کے سامنے سے بغیر سترے کے گزرنا ناجائز ہے، گناہ کا کام ہے، اور بہت سخت وعیدیں اس پر بیان کی گئی ہیں کہ گزرنے والے کو اگر پتہ ہوتا کہ اس گزرنے پر اس کو کیا عذاب ملے گا، کیا سزا آخرت میں ہے، تو وہ 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال یہ راوی کو اس کے یعنی ایک لمبا عرصہ تک وہ ہاں، انتظار تو وہ کرتا، نہ انتظار اتنی دیر تک وہاں کھڑا رہنا انتظار نہ، تو برداشت کر لیتا، آگے نہ گزرتا۔ اللہ اکبر۔ تو اب یہ حدیث مبارکہ کے پیش نظر اب لوگ مسلمان اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں، جس کی سائل محترم کی یہ سوچ بتا رہی ہے کہ اگر یہ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ سترہ ایسی جگہ جہاں سے لوگ گزریں گے تو سترے کا اہتمام کرنا ہے۔ سترے کے لیے کتنی اونچائی، لمبائی، موٹائی ہونا چاہیے، تو فقہاء کرام نے اس کے حوالے سے یہ بیان فرمایا ہے کہ ایک زیرہ یہ عربی کا لفظ ہے، اس کو ہم اردو میں ایک شرح گز بھی کہتے ہیں، تو شرح گز کی جو لمبائی ہے وہ 18 انچ ہے، ٹھیک ہے، 1.5 فٹ۔ ٹھیک ہے، تو اگر کوئی 1.5 فٹ کی کوئی بھی لمبی چیز ہے اور اس کی موٹائی اس کو فقہاء کرام نے ایک انگلی کے برابر موٹا اس لیے بیان کیا تاکہ گزرنے والے کو بھی نظر آئے کہ ایک چیز لگی ہوئی ہے اور میں نمازی کے سامنے سے اب گزر رہا ہوں تو کوئی ناجائز کام نہیں کر رہا۔ تو اب اگر جیسے ان کا سوال ہے کہ ٹہنی ہے، تو اگر وہ ٹہنی ایک انگلی جتنی موٹی ہو اور وہ 18 انچ جتنی لمبائی میں ہے، تو اگر کوئی بھی پودا اس طرح کا انہوں نے گاڑ دیا ہے یا کوئی لکڑی اس طرح اتنی سائز کی اتنی موٹائی میں لگا دی ہے زمین میں، تو آگے سے کوئی بھی گزرنا چاہے تو گزر سکتا ہے اور یہ سترے کا کام دے گا۔ اب ان کا سوال کا دوسرا جز تھا کہ کوئی پودا ہے، اب اس پودے کا بھی لمبائی اگر 18 انچ کم از کم بنتی ہے، تو اب اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پتے ہوتے ہیں تو پتے تو باریک ہوتے ہیں، تو اصل میں پوری مجموعی اعتبار سے ہم اس پورے پودے کو دیکھیں گے تو وہ بہت زیادہ چوڑا ہوتا ہے، پھیلاؤ، تو اس اعتبار سے کسی بھی اتنے اونچے کہ جو 1.5 فٹ کی ہائٹ تک اگر کوئی پودا، اب وہ پودا اور ساتھ میں جو گملہ جیسا ہوتا ہے جس میں وہ مٹی کا بنا ہوا ہوتا ہے، تو اس گملے کی بھی پیمائش لی جائے گی۔ اب جو اس گملے کے اوپر جو پودا ہے اس کی اب ضروری نہیں ہے، زمین پہ اگر کوئی گملہ رکھا ہوا ہے اور اس میں پودا بھی ہے تو زمین سے لے کر اوپر تک کی جو ہائٹ ہے وہ اگر 1.5 فٹ بن جاتی ہے تو اتنی اونچائی بھی اس گملے کو ہم سترہ بنا سکتے ہیں۔ اچھا، جیسے اب کوئی ہم کنات لگی، شامیانے کناتیں کہیں گے، کناتیں لگی ہوئی ہیں، تو اب ویسے تو پتلا ہوتا ہے لیکن اس کو مجموعی طور پر دیکھا جائے تو وہ ایک تو اصل وہ آڑ جو مقصود ہے نا سترے سے، وہ مقصود ہے آڑ ہونا۔ ٹھیک ہے، تو اب وہ شامیانے کا جو کپڑا ہے باقاعدہ وہ پردے کا مکمل کام دے دیتا ہے کہ ادھر کا آدمی ادھر نظر نہیں آتا، ادھر کا ادھر نظر نہیں آتا۔ تو یہ جو شامیانے کا جو پردہ ہے تو کنات جس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ بھی سترے کا ایک قائم مقام ہے، سترے کا کام دے گی۔ ٹھیک ہے، میسیجز بھی بہت سارے ہمارے پاس موجود ہیں۔ مفتی عرفان صاحب سے پوچھتے ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا عورت مرے ہوئے مرد کا چہرہ دیکھ سکتی ہے، اپنے شوہر کا چہرہ دیکھ سکتی ہے کہ جو انتقال کر گیا؟ عورت اگر مرے ہوئے شخص کا چہرہ دیکھے تو یہ ناجائز نہیں ہے، بلکہ زندہ شخص کا بھی چہرہ اگر عورت دیکھ لیتی ہے اور شہوت کا اندیشہ نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھ سکتی ہے۔ اچھا، اور مرد اپنی بیوی جو انتقال کر گئی اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے؟
مرد اگر اپنی فوت شدہ بیوی کا چہرہ دیکھ لے تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں، کوئی گناہ کوئی نہیں، گناہ کندھا بھی دے سکتا ہے، کندھا بھی دے سکتا کب؟ ہے۔ ٹھیک ہاں یہ ہے کہ بلا حائل اس کے جسم کو ہاتھ نہیں لگا ٹھیک ہے، سکتا، ٹھیک ہے، بس صرف یہ فرق ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اچھا حضور، سوال یہ ہے کہ اگر کسی امام نے اپنی داڑھی خود ہی ایک مجھ سے چھوٹی کر دی تو کیا اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ اب اس میں یہ ہے کہ امام صاحب نے اگر ان کو جو بھی ایک مٹھی سے کم کر رہے ہیں تو جانتے بوجھتے ایک مٹھی سے اگر وہ کم کرتے ہیں تو یہ تو ایک قصدن گناہ کا کام ہوا کہ ایک مٹھی ایک مشت داڑھی رکھنا یہ واجب ہے، اس سے کم کرنا ناجائز اور گناہ ہے، اور اگر وہ واقعتاً ایک مٹھی سے کم کر رہے ہیں تو ایک فسق ایک گناہ کا ارتکاب کیا، اور یہ گناہ بالکل واضح ہے، کوئی چھپا ہوا گناہ نہیں ہے۔ تو جب اعلانیہ کوئی گناہ کر رہا ہو جس کو ہم کہتے ہیں کہ فاسق معلن، ٹھیک ہے، معلن کا معنی اعلانیہ کھلم کھلا گناہ کرنے والا اگر کوئی فاسق معلن شخص ہے تو اس کا امامت کرنا جائز نہیں۔ ٹھیک، ہاں اگر یہ غلطی ہو گئی یا کسی بھی اعتبار سے یہ کاٹ رہے تو غلطی سے کینچی زیادہ لگ گئی جس میں ان کا قصد شامل نہیں تھا، تو اب یہ ہے کہ یہ غلطی ہو گئی اور یہ اس چیز کو بتا بھی رہے ہیں کہ مجھ سے ایسا ہو جان گیا، بوجھ کر غلطی نہیں جان کیا بوجھ ایسا۔ کے نہیں کیا، تو اب گویا یہ اس برے عمل کو برا سمجھ رہے ہیں۔ اور اس کے قائل ہیں کہ ایک مشت داڑھی جی، ہونی چاہیے۔ تو اس صورت میں یہ اگر امامت کی اہلیت شرائط وغیرہ پائے جاتے تو امامت کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال جو ایک امام ہو یا مقتدی ہو، ٹھیک ہے، کوئی عام بھی مسلمان ہے سب کو ہی تو سب کے لیے یہ حکم ہے، یہ صرف امام ہی کے لیے نہیں ہے کہ اس کو داڑھی رکھنی ہے، مقتدی بھی جو نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے بھی شرعی حکم تو یہی رہے گا۔ ٹھیک ہے، یہ صرف نمازیوں کے لیے کوئی الگ سے حکم نہیں ہے سب کہ کے وہ لیے، داڑھی سب رکھے، ہر مسلمان ایک مردوں کے کلمہ گو مسلمان مرد کے لیے حکم یہ ہے ٹھیک ہے، کہ جب اس کے چہرے پر یہ داڑھی آ جائے تو سنت نبوی صلی اللہ صلی تعالی اللہ علیہ علیہ وسلم کی وسلم۔ ادائیگی کرے، اور یہ واجب ہے ٹھیک ہے، ایک مٹھی داڑھی رکھنا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ کالز ہمارے پاس بہت زیادہ موجود ہیں، ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی، جب چوتھی رکعت کے اندر تشہد میں انگلی اٹھائی جاتی ہے تب انگلی نہ اٹھائے اور سلام پھیر دے تو کیا نماز ہو جائے گی یا پھر سجدہ سہو واجب ہوگا؟ جی حضور۔ حالت تشہد میں قاعدہ اولا ہو یا قاعدہ اخیرہ ہو، اس میں جب کلمہ شہادت پر پہنچتے ہیں تو انگلی اٹھا کر اٹھائی اشارہ جاتی کیا جاتا ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص یہ انگلی نہ اٹھائے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ جی جی، چونکہ یہ عمل سنت ہے، ٹھیک ہے، کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، صحیح، اس صورت میں اس کی نماز تو ہو جائے گی لیکن سنت کے ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر ایک رہنمائی جو میں ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ انگلی اٹھائیں گے کہاں پر؟ ٹھیک ٹھیک، یہ بھی پتہ ہے کہ کلمہ شہادت پر اٹھائیں گے، تو اب کلمہ شہادت پر یہ کس مقام پر اٹھانی ہے؟ فقہا نے اس کی تصریح کی ہے، فقہ کی کتابوں کے اندر، کثیر کتابوں کے واضح اندر طور پہ یہ لکھا بات ہوا ہے۔ واضح طور پہ ٹھیک موجود ہے اور رہنمائی کی گئی ہے کہ انگلی کہاں پر اٹھانی، کیونکہ مختلف لوگ نظر آتے ہیں، کوئی انگلی اٹھا رہا ہے تو پھر اٹھا لیا ہے تو اٹھائی اب رکھی نیچے ہوئی نہیں ہے، آ سکتی، کسی نے اٹھا لیا ہے تو اٹھا کے نیچے پھینک دیتا ہے، کوئی اٹھا چکا ہے تو پھر وہ اس کو ذرا سے حرکت دیتا شروع کر رہتا ہے۔ تو اب یہ لوگوں میں رائج بہت زیادہ اپنے اپنے ذہن کے اعتبار سے لوگوں نے رائج کیا، حالانکہ یہ سب صورتیں غلط ہیں۔ ٹھیک ہے، جو روایتوں سے ثابت ہے، جو فقہا نے بیان کیا ہے، جو اصل سنت طریقہ وہ یہ ہے کہ کلمہ شہادت پر جب پہنچتے ہیں تو لا الہ پر انگلی اٹھائیں گے، لا پر، اشہد اللہ الہ، اللہ پر نیچے اس کو گرا دیں گے، ٹھیک ہے، اور اشہد انداز یہ لا ہوگا، الہ الا، اور اللہ پر نیچے آ جائے گی، اللہ لا پر پر نیچے آ اٹھے جائے گی، اللہ پر نیچے آ جائے گی، ٹھیک ہے، اور انداز یہ ہوگا کہ یہ آخری جو دو انگلیاں ہیں، ٹھیک ہے، چھوٹی انگلی اور اس کے ساتھ والی والی، اس کو ہتھیلی کے ساتھ ملائیں گے، فولڈ کر لیں گے، فولڈ کر لیں گے، ٹھیک ہے، اور یہ جو انگوٹھا ہے اور جو بڑی انگلی ہے، بڑی انگلی جو وسطی ہے ٹھیک اس ہے، کو ملا ساتھ یوں لیں گے، ملا کے اس طرح حلقہ بنا ٹھیک دیں گے، ٹھیک، اور ہاتھ یہ ہے لا الہ اللہ، اللہ پر نیچے گرا دیں اور گے، ہاتھ پھر سیدھا اس کر کو دیں۔ ہاتھ کو اپنے نارمل حالت میں لے آئیں گے۔ اچھا، بعض یوں بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، یہ غلط ہے، ساری چیزیں درست نہیں، ہاں یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ کام وہ کرنا چاہیے کہ جس کی کوئی نہ کوئی اصل موجود ہو، ٹھیک ہے، دلیل، اور فقہا نے جب دلیل کے ساتھ بات بیان کی ہے، فتاوی شامی میں اور دیگر فقہ کی تمام کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے، تو ہمیں اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو جو درست طریقہ ہے انگلی اٹھانے کا اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ مفتی صاحب نے اس کا عملی طریقہ بھی ہمیں ارشاد فرما دیا۔ جی ایک اور کال چلائیے۔ مزید اس میں جی آپ ایڈ یہ بھی فرمائیے۔ کرنا چاہوں گا کہ جیسے
انگلی اٹھانے کا ایک مقام بتایا کہ لا اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ پہ ہم گرا تو دیں گے اس انگلی، اور بقیہ ساری انگلیوں کو ہم نے سیدھا رکھنا ہے جی سلام پھیرنے تک۔ ٹھیک، ایک تعداد ہے جو دیکھ ہم دیکھ اس طرح کر رہی ہے کہ انگلی اٹھانے پر اٹھا تو لی، صحیح اٹھائی، صحیح موقع پہ اٹھائی، صحیح موقع پہ ہی نیچے کر لی، لیکن وہ پورے اتحیات پڑھنے، درود شریف پڑھنے اور اختتام تک اپنے ہاتھ کو ایسے رکھتے ہیں، موڑ کے رکھتے ہیں، فولڈ کر کے اسی کنڈیشن میں رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ سنت سے ثابت نہیں ہے کہ اختتام نماز تک ہم نے اپنے ہاتھ کا حلقہ ہی بنائے رکھنا ہے، بلکہ حاشیۃ الطحطاوی علی المراقی، یہ نور الایضاح فقہ کی ایک ابتدائی کتاب ہے، ماشاء اللہ، اور اس کے جو شرح ہے وہ مراقی الفلاح، اس کے اوپر ایک حاشیہ ہے حاشیۃ الطحطاوی، اور یہ حاشیۃ الطحطاوی علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، سبحان اللہ، جو سید احمد طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ حاشیہ ہے، انہوں نے واضح طور پہ یہ بات بیان فرمائی ہے لا یعقد قبل التشہد ولا بعدہ، کہ یہ جو حلقے بنانے کا جو عمل ہے یہ تشہد کے موقع سے پہلے بھی نہیں بنانا، ٹھیک ہے، یعنی ہم نے اتحیات شروع کی تو پہلے سے حلقہ بنا کے نہیں تیار رکھنا، بیٹھے ہوئے، اور آگے انہوں نے فرمایا ولا بعدہ، ٹھیک ہے، جب تشہد پڑھ لی تو اس کے بعد بھی حلقہ بنا کے ٹھیک، نہیں رکھنا، ٹھیک ہے، یعنی جب موقع آئے گا اشہد اللہ الہ الا اللہ یہ پڑھ لیا، و اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اس حالت میں ہم نے پڑھنا ہے کہ ہماری انگلیاں سیدھی ہوں، ٹھیک ہے، جس طرح تشہد میں انگلی اٹھانے سے پہلے ہمارے پاؤں کے گھٹنوں کے قریب ہمارے انگلیاں ہوتی تھی، تو اسی طرح ختم نماز تک ہم نے یہ سلسلہ رکھنا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، اب یہ ارشاد فرمائیے کہ جو غلطی پر تھے، صحیح طریقے سے وہ انگلی نہیں اٹھا پاتے تھے، انہوں نے یہ مسئلہ سن لیا نا، اب اگر وہ نماز کے دوران آپ کے بتائے ہوئے مسئلے کی طرف توجہ کرنے کی کوشش کریں گے نا، وہ پزل ہو جائیں گے، جیسے کوئی شخص مسکراتا نہیں ہے اور اس کو کہا جائے مسکرایا کریں، تو اس کے کہنے پر تو شاید وہ مسکرا نہ سکے، ہاں وہ اپنے طور پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی بات ایسی آتی تو مسکرا جاتا ہے، ورنہ وہ پزل ہو جاتا ہے، ابھی آپ مسکراؤ تو نہیں مسکرا پاتا بعض دفعہ۔ اسی طرح آپ نے کہا بھی انگلی یوں اٹھاؤ اور یوں نیچے گرا دو، تو اب اگر یہ مسئلے کی طرف توجہ کرے گا تو پھر وہ جیسے مفتی صاحب فرما رہے ہو پہلے سے ریڈی بیٹھا ہوگا، غلطی کر جائے گا، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ نماز نہیں پڑھ لے، ویسے ہی ہم بار بار اشہد اللہ الہ الا یوں کر کے پریکٹس کرتے رہے، کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ دیکھیں یہ تو ایک ضابطہ ہے، ٹھیک ہے، ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اس سے پہلے پریکٹس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مشق کی کوئی جاتی بیان کرنے کے لیے گیا تو پہلے پریکٹس کی ہے، ہے، اچھا مسئلہ بیان کرنا ہے تو پریکٹس اچھا، اس کی کی ہے، بھی پریکٹس ہوتی ہے، تو ہر ایک شخص اپنی پریکٹس، ظاہر سی بات ہے پڑھانے سے پہلے بھی تو کچھ نہ کچھ تیار تیاری کرنا کرنی پڑتا ہے نا، پڑتی ہے، کہ میں پہلے یہ لے کر آؤں گا، پھر اس کے بعد یہ لے کر آؤں گا، پھر اس کے بعد پوری تیسرے آؤٹ نمبر لائن پہ تیار ہوتی ہے آؤٹ لیکچر لائن، کی، پوری آؤٹ لائن ہوتی ہے، جو لیکچر دیتے ہیں ان کو پتا ہوگا، ٹھیک ہے، تو ہر چیز سے پہلے پریکٹس ہے، تو کیوں نہ ہم پریکٹس پہلے سے کر لیں، شریعت نے اس میں کوئی بھی ایسی کوئی رکاوٹ نہیں رکھی کہ آپ نہیں کر سکتے، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ نماز سے پہلے پریکٹس کریں، ٹھیک ہے، نماز سے پہلے کو 2 4 5 10 دفعہ 15 دفعہ کر کے دیکھ لیں گے ٹھیک تو ہے، وہ عادت بن جائے گی، پھر اس کے بعد نماز میں جب داخل ہوں گے تو نماز میں جب یہ کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ 100% درست ہوگا۔ انشاءاللہ کوشش کریں، نماز سیکھنے کی کوشش کریں، نماز ایک عمل ہے، اللہ کی عبادت ہے، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے روزانہ 5 مرتبہ نماز ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض کی ہے، تو یہ کوئی عام چیز نہیں ہے کہ صرف دیکھ دیکھ کر جس طرح لوگ پڑھ رہے ہیں، جس طرح لوگ عمل کر رہے ہیں ہم بھی کرنا شروع کر دیں، ایک اس کے باقاعدہ مسائل، باقاعدہ احکام، اس کا پریکٹیکل عملی طریقہ، یہ شریعت نے ساری چیزیں بیان کی ہیں، تو ہمیں یہ سارا کچھ پریکٹیکل طور پر اور مسائل کو سیکھ کر ہی عمل کرنا چاہیے، صرف دیکھا دیکھی یا پھر ایسے لوگوں سے سیکھا ہے کہ جو خود اتنے بڑے عالم نہیں ہیں یا نارمل لوگ ہیں اور خود بھی مسائل کو صحیح نہیں جانتے، ان سے سن کر نماز پڑھنا شروع کر دی تو یقینی طور پر اس میں غلطیاں بھی ہوں گی، اور ہو سکتا ہے کہ عند شرع جو نماز کے قبول ہونے کی جو صورتیں ہیں وہ نہ پائی جائیں، تو اس کو سیکھا جائے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی نماز سکھانے کا بہت زیادہ اہتمام کرتی ہے، مختلف مواقع پر نماز سکھائی جاتی ہے، دعوت اسلامی کے جو سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں الحمدللہ اس میں بھی نماز کا پریکٹیکل ہوتا ہے، اس کے مسائل سب سے فوقیت رکھتے ہیں، سب سے زیادہ انہی کو ترجیح دی جاتی ہے۔ دعوت اسلامی کے تحت جو اجتماعات ہوتے ہیں اس میں اس کو سکھایا جاتا ہے، جو سنتوں بھرے اعتکاف ہوتے ہیں الحمدللہ 30 دن
ایک ماہ کے لیے یا 10 دن کے لیے جب لوگ آتے ہیں تو ان کو بھی بالخصوص نماز کے احکام بہت اچھے طریقے سے سکھائے جاتے ہیں، لیکن یہ مخصوص مواقع ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی وقت نماز سیکھنا چاہتے ہیں، جیسا کہ ابھی ہم الحمدللہ عرض کر رہے ہیں، تو دعوت اسلامی کے مختلف مدنی مراکز میں جو فیضان مدینہ کے نام سے ہیں، الحمدللہ نماز کورس کروائے جاتے ہیں۔ آپ جب بھی چاہیں، آپ نماز کورس کرنا چاہیں، نماز سیکھنا چاہیں کہ کیسے نماز پڑھی جاتی ہے، آپ اپنے شہر کے کسی بھی مدنی مرکز میں فیضان مدینہ میں تشریف لے جائیں۔ اگر آپ کو ایڈریس معلوم نہیں ہے تو کسی بھی دعوت اسلامی کے ذمہ دار سے رابطہ کیجئے، انشاءاللہ آپ کی اس حوالے سے رہنمائی کی جائے گی، اور نماز کے حوالے سے انشاءاللہ جو بھی کورسز جہاں بھی جب بھی ہوتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ کوشش کر کے ان میں ضرور شامل ہو جائیے۔ ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب کی بارگاہ میرا سوال ہے، حج کی نیت کرنے سے پہلے خوشبو اور تیل لگا سکتے ہیں، اور خشکی کی صورت میں حج کی نیت کے بعد بغیر خوشبو کے کریم لگا سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ خوشبو کا استعمال حالت احرام میں جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے جس کو بھی خوشبو لگانی ہے تو وہ احرام کی نیت کرنے سے پہلے ہی لگائیں، اور یہ سنت بھی ہے۔ اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کے لیے مزید ایک صورت یہ ہے کہ احرام کی چادروں پر جو خوشبو ہے وہ اپنی اہلیہ کے ذریعے لگوائے، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احرام پر چادر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لگائی تھی۔ تو اگر شادی شدہ ہے تو ایک موقع بھی ہے تو ان سے لگوائے، اپنے بچوں کی امی سے۔ اور رہا یہ کہ جسم میں خشکی اور اس طرح کی حجاج کرام کو وہاں ضرورت پڑ جاتی ہے تو بغیر خوشبو کی کسی بھی قسم کی پیٹرولیم جیل وغیرہ اور اس طرح کی جو کریمیں ہیں جس میں خوشبو نہ ہو، ٹھیک ہے، تو ان کا استعمال حسب ضرورت کر سکتا ہے۔ اب یہ پتہ ہونا چاہیے کہ واقعتاً خوشبو نہیں ہے۔ جی اگر غلطی کر دی تو کیا معافی ہو جائے گی کہ میں نے تو سمجھا تھا کہ خوشبو نہیں ہے، لیکن بعد میں کسی نے بتایا تو خوشبو والی ہے؟ نہیں، اب یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ناک جیسے ایک چیز بھی عطا فرمائی جس میں سونگھنے کی ایک قوت، طاقت، تو قوت شامہ اس کے اندر موجود ہے۔ تو ہر آدمی کوئی چیز کھا رہا ہوتا ہے تو پہلے تھوڑا سونگ بھی لیتا ہے کیسا ہے ٹیسٹ، اور اس سے اندازہ لگا لیتا ہے۔ تو جب کوئی کریم لگانی ہے تو اس میں دیکھ لیں کہ اس میں خوشبو ہے یا نہیں، جب بغیر خوشبو کی ہو تو وہ کریم لگائیں۔ اب یہ بھی احرام کی نیت سے پہلے ہی سونگ کے چیک کرنی ہوگی؟ پہلے ہی مطلب کر لیں، احرام کی حالت میں تو چیک احرام نہیں ہوگی؟ کی حالت میں لگائے نہیں، اگر وہ خوشبو آ رہی ہے صرف چیک کرنے کے حوالے سے بھی خوشبو ہے تو بھی یہ اس کو استعمال نہ کریں۔ ٹھیک ہے، تو اس سونگھنے کی ممانعت نہیں ہے، خوشبو حاصل کرنے کے لیے جو سونگا جائے گا نا ٹھیک ہے، اس سے منع کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے حضور، کالز ہمارے پاس بہت ہیں، آخری منٹ ہے، ایک SMS ہم شامل کرتے ہیں۔ نماز میں اگر ٹوپی گر جائے تو کیا اٹھا کر پہن سکتے ہیں؟ نماز میں اگر ٹوپی گر جائے تو ایک ہاتھ سے عمل قلیل کے ذریعے سے اٹھا کے سر پہ رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی سجدے میں جیسے ایک ہاتھ سے ہم پہن لیں، ہاں جی، ایک ہاتھ سے ٹھیک ہے، پہن یہ لیں۔ کیا جا سکتا، لیکن قیام میں کھڑے ہیں تو اب تو نیچے اب نہیں تو جھکا جائے۔ خیر قیام کے اندر تو نیچے نہیں جھک سکتے، اب جب سجدے میں جائیں گے تبھی اس کو اٹھا کے سر پہ رکھ سکیں۔ ٹھیک ہے، رکھ سکتے ہیں، اس کو کیا جا سکتا ہے۔ سلسلے وقت ختم ہوا الحمدللہ۔ مفتیان کرام ہمارے ساتھ تھے، ان کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ عز و جل کل پھر دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے کے ساتھ اسی وقت حاضر ہوں گے۔ آپ ہمارے سلسلے کو دیکھنے کی ابھی سے نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کا بھی ثواب حاصل ہوگا۔ دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی اس سلسلے کو دیکھنے کی ترغیب دلائیے۔ اس سلسلے کے حوالے سے اگر آپ ممکن ہے آپ کے لیے تو SMS کیجئے، واٹس ایپ کے ذریعے اگر گروپس میں آپ موجود ہیں تو ان کو بھی اس سلسلے کے حوالے سے ترغیب دلائیے۔ انشاءاللہ جتنی بھی نیکی کی دعوت دیں گے اس کا فائدہ آپ کو بھی حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا یہ سلسلہ دارالافتاء اہل سنت کے آفیشیل پیج دارالافتاء اہل سنت، اس پہ بھی آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں اور دوسروں کو اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لیں کس میں رب کی